here to present a topic that is cryptocurrency. The contents we will discuss in this topic are: what is cryptocurrency, about its history, how does cryptocurrency works, purpose of cryptocurrency, examples, risks and comparisons. Now one by one we will discuss all these topics. अब सबसे पहली चीज़ जो हमें इसमें पता होनी चाहिए वो ये है कि क्रिप्टो करेंसी होती क्या है। अब क्रिप्टो करेंसी पे जाने से पहले हम देख लेते हैं कि जैसा कि ट्रेडिशनल सिस्टम्स में हमारे साथ ऐसा होता है कि जब भी हमें दो लोगों के दरमियान मनी ट्रांसफ़र करने होते हैं तो हमें किसी न किसी थर्ड पार्टी की ज़रूरत होती है। जैसे बैंक हो गया, पेपॉल हो गया, गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो जाती है। इस तरह की हमें थर्ड पार्टीज़ की ज़रूरत पड़ती है। अब वो बाज़ औक़ात हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करते हैं, जैसा कि हमें इस तरह के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं कि टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं कि हम पैसे ट्रांसफ़र नहीं कर पाते। फिर ऐसा होता है कि हमारा अकाउंट किसी वजह से ब्लॉक हो जाता है। फिर और इस तरह के इश्यूज़ आते हैं कि हमें फ़ीस वगैरह चार्ज हो जाती है। तो इन सारी प्रॉब्लम से बचने के लिए जो चीज़ आई उसे क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। अब क्रिप्टो करेंसी हमारे पास बेसिकली है क्या? क्रिप्टो करेंसी हमारे पास एक डिजिटल करेंसी है। ये 100% डिजिटल है। ये किसी भी फिज़िकल कॉइन या फिज़िकल पेपर, जिनसे पेपर हो गया, हमारे पास पेपर करेंसी होती है उस तरह की नहीं है। ये 100% डिजिटल करेंसी है, जिसमें सिर्फ कंप्यूटर्स और मोबाइल इन्वॉल्व होता है और ओवर द इंटरनेट हम ये ट्रांजैक्शंस करते रहते हैं 1% टू सेकेंड पर्सन। इसको किसी थर्ड पार्टी की ज़रूरत नहीं होती, इसी वजह से इसको पेयर टू पेयर सिस्टम भी कहा जाता है और डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम भी इन्हें कहा जाता है, क्योंकि इनमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि हिस्ट्री क्या थी क्रिप्टो करेंसी की। क्रिप्टो करेंसी कहाँ से इन्वेंट हुआ, किसने इसे इन्वेंट किया, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। अब एक जैसा कि देखा जाता है कि सतोशी नाम का एक बंदा था, या अब ये नहीं पता कि वो मेल था, फीमेल था, ग्रुप ऑफ पीपल था, अब कोई ये नहीं जानता। उसकी नेचर एक एनोनिमस नेचर है। उसने 2008 में अगस्त 2008 में उसने जो चीज़ सब लोग जानते हैं वो ये है कि उसने अगस्त 2008 में bitcoin.org डोमेन रजिस्टर करवाई थी और नवंबर 2008 में उसने पोस्ट किया था पहला बिटकॉइन का वाइट पेपर। और फिर जनवरी 2009 में जो सबसे पहली क्रिप्टो करेंसी आई थी हमारे पास बिटकॉइन के नाम से, वो सतोशी नामी बंदी ने या कोई भी ग्रुप ऑफ पीपल है जो जिसकी नेचर एनोनिमस है, उसने इन्वेंट किया था। अब जितने भी हमारे पास क्रिप्टो करेंसीज हैं, जिनमें हमारे पास हो गया जैसा कि इथरनम हो गया, बिटकॉइन हो गया, ये सारी जो हैं एक ही इम्पॉर्टेंट फीचर, इनका एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, एक इम्पॉर्टेंट फीचर वो शेयर करते हैं। वो ये कि ये मनी फाइल से कोई भी थिंग्स जो हैं वो डिजिटल फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, बगैर किसी थर्ड पार्टी के। देन हम देखेंगे क्रिप्टो करेंसी आर्किटेक्चर क्या होता है। अब क्रिप्टो करेंसी आर्किटेक्चर में हमारे पास बेसिकली 4 चीज़ें इन्वॉल्व हैं, जिनमें हमारे पास आता है क्रिप्टो करेंसी वॉलेट्स होते हैं, जिसमें पब्लिक प्राइवेट कीज़ होती हैं। देन हमारे पास ट्रांजैक्शन होती है, जो हमने फ़ंड ट्रांसफ़र करना होता है 1 पर्सन टू सेकेंड पर्सन। देन हमारे पास माइनिंग का एक पूरा प्रोसेस होता है, जिसमें कंफर्म होती है ट्रांजैक्शन की क्या ये ट्रांजैक्शन जो है वो आगे पब्लिक लेजर में जाएगी या नहीं जाएगी। जब हमारे पास ट्रांजैक्शन कंफर्म हो जाती है, देन वो पब्लिक लेजर में जाके सेव हो जाती है। अब वन बाय वन हम इन्हें देखेंगे कि ये काम करते हैं। अब जैसा कि सबसे पहले हमारे पास था क्रिप्टो करेंसी वॉलेट्स। अब क्रिप्टो करेंसी वॉलेट्स हमारे पास ये होते हैं कि अगर 1 पर्सन टू सेकेंड पर्सन हमें ट्रांजैक्शन ट्रांसफ़र करनी है तो वो एक सॉफ्टवेयर के थ्रू होगी, जिसको हम क्रिप्टो करेंसी वॉलेट कहते हैं। अब एक पर्सन जो है वो अपनी जब कोई भी ट्रांजैक्शन सेंड करता है, उसने अपना ट्रांजैक्शन सेंड करने के लिए सबसे पहले वो सॉफ्टवेयर ओपन करेगा, देन वो उसमें लिखेगा कि रेसिपिएंट का अकाउंट नंबर लिखेगा और जितनी उसने बिटकॉइन से जितनी भी उसने करेंसी ट्रांसफ़र करनी है दूसरे पर्सन को, वो देखी जाएगी। और फिर सिस्टम उसको वैलिडेट करेगा, ऑथेंटिकेट करेगा कि क्या वाकई इस बंदे के पास इतने कॉइन्स हैं, इतने बिटकॉइंस हैं या इतनी करेंसी है कि वो दूसरे बंदे को ट्रांसफ़र कर सके। और जब वो वैलिडेट हो जाता है, देन आगे हैशिंग एल्गोरिदम्स होते हैं। हैशिंग एल्गोरिदम्स जो क्रिप्टो करेंसी में काम करते हैं। अब हैशिंग एल्गोरिदम से होते हुए देन आगे हमारे पास प्राइवेट कीज़ यूज़ होती हैं यूज़र की, जो यूज़र जो है अपने इनक्रिप्टेड सिग्नेचर जो है वो इनक्रिप्टेड सिग्नेचर यूज़ करता है उस ट्रांजैक्शन को इनक्रिप्ट करने के लिए, और वहाँ पे वो यूज़र की प्राइवेट की के थ्रू होता है।
اور پھر اس کے بعد وہ جو ٹرانزیکشن ہو جاتی ہے وہ دین نیٹ ورک میں جاتی ہے، اور نیٹ ورک میں جو مائنرز ہوتے ہیں ہمارے پاس جو مائننگ کا پروسیس کرتے ہیں، وہ اس سے ملٹیپل ٹرانزیکشنز کے اندر سے دیکھتے ہیں کہ یہ ایک جو ٹرانزیکشن آئی ہے یہ کس بندے کو بلانگ کرتی ہے اس کی پبلک کی کے تھرو۔ ٹرانزیکشن جیسا کہ ہم پیچھے بتا چکے ہیں کہ ٹرانزیکشن ہمارے پاس وہ فنڈ ہوتا ہے یا وہ ڈیجیٹل والیٹس ہوتے ہیں جو ہم ٹرانسفر کرتے ہیں ایک پرسن سے دوسرے پرسن کو، اور یہ ٹرانزیکشن پھر سبمٹ ہوتی ہے پبلک لیجر میں آفٹر کنفرمیشن۔ اب یہ جو والیٹس ہیں یہ یوز کرتے ہیں الیکٹرانک سگنیچر، جس میں یوزر کے الیکٹرانک سگنیچر ہوتے ہیں، جیسے کوئی بھی تھرڈ پارٹی سے کوئی بھی ہیکر آ کر اس کو ان ایسیٹس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ سگنیچر انکرپٹڈ ہوتے ہیں جو کرپٹوگرافک سگنیچر انہیں کہا جاتا ہے، اور یہ جو ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں وہ یہ جو سگنیچر ہوتے ہیں وہ اس بات کا پروف ہوتے ہیں کہ جب ان کو ڈیکرپٹ کیا جاتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آنر آف دی والیٹ سے ہی دین ہوتا ہے مائننگ۔ اب مائننگ کا پروسیس یہ ہوتا ہے وہ ٹرانزیکشن کو کنفرم کرتا ہے کہ کیا واقعی یہ ٹرانزیکشن ٹھیک ہے، اس کو اتھینٹیکیٹ کرتا ہے، دین اس کو پبلک لیجر میں ایڈ کر دیتا ہے۔ لیجر کو ٹرانزیکشن کو لیجر میں ایڈ کرنے کے لیے جو مائنرز ہوتے ہیں وہ ایک کمپلیکس سا کمپیوٹیشنل پزل سالو کرتے ہیں، اور یہ جو کنفرمیشن پروسیس ہوتا ہے یہ تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے، جیسا کہ 10 منٹس عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں بٹ کوائنس کے لیے لیتا ہے، جب تک کہ مائنر جو ہیں اس چیز کو کنفرم کرتے رہتے ہیں۔ مائنرز جو ہیں پھر مائننگ پروسیس کے اندر وہ ٹرانزیکشن کنفرم ہوتی ہے، پبلک لیجر میں جا کے ایڈ ہو جاتی ہے۔ دین ہمارے پاس پبلک لیجرز آتے ہیں۔ پبلک لیجرز میں یہ ہوتا ہے جتنی بھی کنفرم ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں جو اسٹارٹ آف کرپٹو کرنسی کریشن سے ہوتے ہیں، وہاں سے لے کے اینڈ تک ساری کی ساری ٹرانزیکشن جو ہوتی ہیں وہ پبلک لیجر کے اندر ایڈ ہوتی جاتی ہیں، جس میں ہمارے پاس جو سینڈر ہوتا ہے اس کا اکاؤنٹ نمبر آ جاتا ہے، اور اس کی اماؤنٹ آ جاتی ہے کہ کتنی اماؤنٹ اس نے ٹرانسفر کی ہے، کتنے کوائنس اس نے ٹرانسفر کیے ہیں، اور جو آئیڈینٹی ہوتی ہے کوائن آنر کی وہ انکرپٹ ہوتی ہے کیونکہ اس میں کرپٹوگرافک ٹیکنیکس یوز ہوئی ہوتی ہیں کہ کوئی بھی آؤٹ سائڈ یوزر آ کے نہیں دیکھ سکتا کہ یہ اس بندے کی آئیڈینٹی کیا ہے، اس کا نیم کیا ہے، اس کا ایڈریس وغیرہ کیا ہے، یہ چیزیں نہیں پتہ چل سکتی۔ اور لیجر جو ہے وہ یہ انشور کرتا ہے کہ جو ڈیجیٹل والیٹس کے اندر ہیں وہ ایکوریٹ اسپینڈیبل بیلنس ہے، اور جو نیو ٹرانزیکشنز ہیں وہ بھی چیک ہوتی ہیں کہ جو ٹرانزیکشنز ہیں وہ اسپیشلی آنر سے ہی ٹرانسفر ہو رہی ہیں، کوئی انلیگل بندہ اسے ٹرانسفر نہیں کر رہا۔ ٹو پرسن کے بیچ میں ہمارے پاس ڈیجیٹل کرنسی جو ہمارے پاس کرپٹو کرنسی ہوتی ہے اس کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے، اور اس کے اندر ہمارے پاس بیسیکلی یہ ہمارے پاس کرپٹوگرافی کے پرنسپلس کو جو ہے وہ فالو کرتا ہے اس کا پروسیس۔ کرپٹو کرنسی ہمارے پاس کرپٹوگرافی ہمارے پاس ایک سیکیور ٹرانزیکشن ہے، اور جو ہمارے پاس اس کی جتنے بھی نیو کوائنس کی کریشن ہوتی ہے اس کو بھی کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس کرپٹوگرافی کے اندر ہمارے پاس اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن کا پروسیس ہمارے پاس یوز ہوتا ہے، جس کے اندر ہمارے پاس پبلک اور پرائیویٹ کی الاٹ کی جاتی ہے۔ نیکسٹ، اس کے بعد ہمارے پاس اگزامپل ہم لے لیتے ہیں بٹ کوائن کی۔ بٹ کوائن ہمارے پاس ایک بیسیکلی ایک بہت ہی نارمل جو ہے ہمارے پاس کرپٹو کرنسی کی جو ہے وہ ایگزامپل ہے، جس کے اندر ٹو پرسن آپس میں جو ہے وہ اپنے بٹ کوائنس کنزیومر جو ہے وہ بٹ کوائنس خریدتے ہیں اور ایک دوسرے کو ٹرانسفر کرتے ہیں، اور اکثر اوقات کنزیومر جو ہے وہ اپنے بٹ کوائنس کو انویسٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کی پارٹی کے اندر۔ اور دین اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے کہ بٹ کوائنس کے اندر بیسیکلی ہمارے پاس اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن بھی فالو کی جاتی ہے، کیونکہ اس کے اندر بھی ہمارے پاس جو ہے وہ پبلک اور پرائیویٹ کی ہمارے پاس یوز کی جاتی ہے، جو ہم اب پہلے بتا چکے ہیں۔ اس کے اندر ہمارے پاس پیئر ٹو پیئر سسٹم بھی موجود ہوتا ہے، اور اس کے اندر بھی ہمارے پاس کوئی سینٹرل کنٹرول نہیں ہوتا، یعنی کہ یہ ہمارے پاس کوئی بھی تھرڈ پارٹیز کو کنٹرول نہیں کر رہی ہوتی ہے۔ نیکسٹ، دین اس کے بعد ہمارے پاس رسک آتے ہیں۔ رسک بیسیکلی ہمارے پاس یہ ہوتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمارے پاس ہیکرز ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے پاس کرپٹو کرنسی کا جتنا بھی پروسیس ہے وہ ہمارے پاس سب سے زیادہ سیکیور مانا جاتا ہے، لیکن اسٹل بھی اس کے بعد جو ہے وہ کیونکہ یہ انڈر ڈیولپ پروسیس ہے ہمارے پاس کرپٹو کرنسیز کا، تو ہمارے پاس اس کی وجہ سے ہمارے پاس کچھ ہائی لیول ہیکرز جو ہیں وہ اس کو ہیک کر سکتے ہیں۔ دین اس کے بعد ہمارے پاس فیور پروٹیکشنز میں ہمارے پاس، کیونکہ اس کے اندر کافی فیور پروٹیکشنز ہیں، کیونکہ جب اس کے اندر تھرڈ پارٹی انوالو نہیں ہوتی، تو آپ کے اگر ہم لوگ ایگزامپل لے رہے تھے بٹ کوائنس کی، کرپٹو کرنسی کی ایگزامپل ہے، تو ہم اگر ایگزامپل لے رہے تھے بٹ کوائنس کی، آپ کو اگر اس کے بٹ کوائنس میں کوئی بھی مسئلہ آ جاتا ہے یا آپ کے ساتھ کوئی بھی رانگ ہو جاتی ہے، آپ کی کرنسی جو ہے وہ لاسٹ ہو جاتی ہے، یا آپ نے کہیں پہ اسپینڈ کیا اور آپ کی کرنسی میں جو ہے وہ کوئی مسئلہ آ گیا، تو
اس کے لیے جو ہے وہ آپ کو کوئی بھی ہیلپ تھرڈ پارٹی سے نہیں مل سکتی، جیسے کہ دوسرے بینک ڈیبٹ کارڈ اور کریڈٹ کارڈ والی کمپنیز آپ کو پرووائڈ کرتی ہیں نارمل کیش کے لیے. دین اس کے بعد ہمارے پاس کاسٹ آ جاتی ہے. اس کی جو کاسٹ ہے کرپٹو کرنسی کی، وہ ہمارے پاس بیسیکلی ولیٹائل ہوتی ہے. یہ ہمارے پاس چینج ہوتی رہتی ہے، کبھی اس کی پرائس کبھی ہائی ہو جاتی ہے، کبھی لو ہو جاتی ہے. تو اس کی پرائسنگ جو ہے، کیونکہ ہمارے پاس کافی زیادہ ولیٹائل ہوتی ہے، تو کنزیومرس کو کافی زیادہ مسئلے فیس کرنے پڑتے ہیں. دین اس کے بعد ہمارے پاس لیک آف ٹرانسپیرنسی آتی ہے ہمارے پاس، کیونکہ ہم لوگ پہلے بات کر چکے ہیں کہ ہمارے پاس کرپٹو کرنسی کے اندر ہمارے پاس کنزیومر کی آئیڈینٹی، جو آنرز ہوتے ہیں کرپٹو کرنسی سے، ان کی جتنی بھی آئیڈینٹی ہوتی ہے وہ ہمارے پاس سیکیور ہوتی ہے. تو اگر کسی کے ساتھ بھی جو ہے وہ کوئی بھی مسئلہ موجود ہوتا ہے، کسی کے ساتھ بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے، یا جتنے بھی کنزیومرز ہوتے ہیں جو بھی انویسٹ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں اپنے کرپٹو کرنسی کو، تو وہ ان کے اندر ایک جھجک ہوتی ہے کہ وہ مطلب کیونکہ وہ سامنے والے پرسن کو نہیں جانتے ہوتے، ان کے بارے میں ان کے پاس زیادہ انفارمیشن نہیں ہوتی ہے، کیونکہ وہ ہمارے پاس سسٹم ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے کہ ہمارے پاس سامنے والا بندہ کون ہے. تو ان کو اس چیز کے اندر جو ہے وہ ڈیفیکلٹی ہو سکتی ہے کہ وہ انویسٹ کریں یا نہ کریں. ان کو اس چیز میں مسئلہ ہوتا ہے. دین اس کے بعد ہمارے پاس کمپیریزن آ جاتا ہے. ایڈوانٹیجز میں ہمارے پاس آتا ہے کہ ہمارے پاس سب سے پہلے تو یہ ایزی ٹو کیری ہے کہ ہم لوگ ان کو آرام سے جو ہے وہ کیری کر سکتے ہیں ایز کمپیئر ٹو جو ہمارے پاس کیش کی فارم میں، جو ہمارے پاس کیش کی فارم میں ان کو کیری کرنا مشکل ہوتا ہے. یہ ہمارے پاس ایک ڈیجیٹل کرنسی ہے، تو ہمارے پاس ایک سیکیور اور سیف ہمارے پاس موجود ہوتا ہے. اس کا جو ہمارے پاس پروسیس ہوتا ہے وہ ہمارے پاس بہت زیادہ سمپل ہوتا ہے کہ ہمیں ایک ایپ سمپل جو ہے وہ اس کے اندر لاگ ان کرتے ہیں، اور ہمارے پاس ایک فاسٹ ٹرانزیکشن ہمارے پاس موجود ہوتی ہے، اور سیف اس طرح سے ہوتی ہے کہ ہمارے پاس اس کو کوئی بھی جو ہے وہ جیسے نارمل کرنسی کو چرا سکتے ہیں، یہ ہمارے پاس اس طرح سے نارملی جو ہے وہ کوئی آپ سے جو ہے وہ یہ کرنسی چرا نہیں سکتا. دین اس کے بعد انٹریسیبل ہمارے پاس اس طرح سے ہوتا ہے کیونکہ اس کے اندر کوئی تھرڈ پارٹی انوالو نہیں ہوتی، تو گورنمنٹ بھی اس کے اوپر اس کے اندر جو ہے وہ کوئی دخل اندازی نہیں کر سکتی کہ آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں، یا آپ کے پاس کتنی آپ کی جو ہے وہ کرپٹو کرنسی پڑی ہوئی ہے. اس کے اوپر آپ کا کوئی بھی ٹریس موجود نہیں ہوتا. آپ نے کتنی ٹرانزیکشنز کی ہیں اپنی کرپٹو کرنسی سے، اس کا کوئی بھی ٹریس آپ کے پاس موجود نہیں ہوتا. تو یہ اس کے مقابلے میں زیادہ سیکیور ہے اس کیس کے حساب سے. دین ہمارے پاس یہ ایکسیس ٹو ایوری ون میں آ جاتا ہے کہ اس کا سمپل ایک پروسیس ہوتا ہے، تو اس کو کوئی بھی جو ہے وہ آرام سے جو ہے وہ اس کا ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے اس کے اندر آن لائن ٹریڈنگ آرام سے شروع کر سکتا ہے. اس کا میتھڈ بہت زیادہ سمپل ہوتا ہے اور اس کو آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے. دین ہمارے پاس آتا ہے ڈی سینٹرلائزیشن نیچر، کیونکہ اس کے اندر ہمارے پاس کوئی بھی تھرڈ پارٹی انوالو نہیں ہوتی ہے. تو اس کے اندر ہمارے پاس کافی زیادہ اس کے ایڈوانٹیجز ہیں کہ ہمارے پاس کوئی بھی تھرڈ پارٹی انوالو نہیں ہے، تو آپ ڈائریکٹ ایک ٹرانزیکشن 1 to 1 پرسن یعنی کہ پیئر ٹو پیئر ایک سے دوسرے پرسن سے آرام سے جو ہے وہ کر سکتے. تو ہمارے پاس ایک تھرڈ پارٹی انوالو نہیں ہوتی ہے اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کے کوئی ریکارڈ نہیں رکھ رہا. دین اس کے بعد ہمارے پاس ایک ڈس ایڈوانٹیجز آتے ہیں کہ ہمارے پاس لیک آف اویئرنیس اینڈ انڈرسٹینڈنگ. یہ ہمارے پاس ایک نیو ڈیولپنگ ایک ایپ ہے اور ایک ہمارے پاس ایک سسٹم ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ اس کی بہت کم لوگوں کو اس کی اویئرنیس اور انڈرسٹینڈنگ ہے، اور کچھ لوگوں کو اگر اس کی اویئرنیس ہے بھی تو اس کو یوز کیسے کرنا ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ہمارے پاس بہت زیادہ کم ہوتی ہے لوگوں میں. تو ان کو اکثر اوقات اس کی وجہ سے کافی پرابلم فیس کرنی پڑتی ہیں. ویسے سسٹم بہت زیادہ سمپل ہے. دین ہمارے پاس رسک آف والیٹیلٹی ہمارے پاس آ جاتا ہے، جیسے ہم لوگ پہلے پیچھے ڈسکرائب کر چکے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی تھرڈ پارٹی انوالو نہیں ہوتی، تو ہمارے پاس اس کی جو ڈفرینٹ بینک وغیرہ ہمارے پاس بینک وغیرہ کی جس طرح سے جو ہے وہ ہمارے پاس اس کی کاسٹ وغیرہ موجود ہوتی ہے، مطلب کاسٹ اس کی جو ہے بہت زیادہ آگے پیچھے بڑھتی رہتی ہے، کم ہوتی رہتی ہے. تو اس کی ہمارے پاس یہ رسک ہمارے پاس موجود ہوتا ہے. اور دین ہمارے پاس یہ ایک انڈر ڈیولپڈ ایک ہمارے پاس یہ ایک اپلیکیشن ہے جس کی اور اس کے اندر ہمارے پاس کافی زیادہ چینجز آتے رہتے ہیں. تو اکثر اوقات یہ جب اس کی جب سرورز کو جو ہے وہ ڈاؤن کیا جاتا ہے تو کافی لوگوں کو اس سے اکثر اوقات ان کے انویسٹمنٹ میں نقصان ہوتا ہے، کیونکہ بیچ میں کافی زیادہ مسئلے ہوتے ہیں. اینی کوشچنس؟